अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 7 दिसंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती को मुतासिर कर रहे हैं। उनकी बाइज्जत वापसी का फैसला मुल्की मफाद में है। पाक फौज वतन के दिफा का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। पेशावर में सेमिनार से आर्मी चीफ का खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन है। हुकूमत नौजवानों को जदीद तालीमी सहूलियात देने के इकदाम कर रही है। कोहाट कैडेट कॉलेज में वजीर आजम का खिताब। कराची के शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग की वजूहात मालूम न हो सकी। तीसरे दर्जे की आग से 5 अफराद जाँ बहक, इमारत रहने के काबिल न रही। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन का ऐलान। गजा में जारी बमबारी से शोहदा की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। 2 माह की मुसलसल बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। मुसलमान ममालिक मजम्मत करने की हद से आगे न बढ़ सके। पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। मौसर किरदार अदा करे तो जंग रुक सकती है। हमास के सरबराह का इस्लामाबाद में हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 6ठी मैरी टाइम वर्कशॉप का इनेकाद। समंदर को महफूज बनाना और ब्लू इकॉनमी की अहमियत को उजागर करना है। नेवी वॉर कॉलेज लाहौर के कमांडेंट का खुतबा इस्तकबालिया। रूसी सदर अरब मुल्कों के दौरे पर। मुत्तहदा अरब अमारात से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की चीनी सदर से मुलाकात। बीजिंग में चीन और यूरोपीय यूनियन समिट का इनेकाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज के बकिया हिस्से की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती को मुतासिर कर रहे हैं। उनकी बाइज्जत वापसी यकीनी बना रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ पेशावर पहुंचे तो कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में नए जम अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्कदा कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मनी के मजमूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बना रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्क के मफाद में है। उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जवानों को शील्ड्स और तारीफी असनाद भी दी। आर्मी चीफ का कहना था कि वतन के दिफा का फरीजा आखिरी सांस तक अंजाम देते रहेंगे। कोहाट में कैडेट कॉलेज में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तालीम से आरास्ता नौजवान मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ تقریب میں شرکت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تعلیمی نظام کی کامیابی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید تعلیم سے آراستہ نوجوان ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ میں تمام اساتذہ پر زور دیتا ہوں کہ نوجوانوں میں مقصد حیات واضح کریں تاکہ وہ ہماری روایات اور اقدار کے محافظ بن سکیں۔ شعبہ تعلیم میں دوسرا اہم کردار والدین کا ہوتا ہے، انہیں بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قبل ازیں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب میں شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئن شپ کا پرچم رستم ہاؤس کے حوالے کیا۔ عائشہ منزل پر فرنیچر کی دکانوں میں آتش زدگی سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اطلاع تاخیر سے موصول ہوئی تھی۔ عمارت میں ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ نہیں تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کوتاہی کے مرتکب افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل میں فرنیچر مارکیٹ میں گزشتہ روز خوفناک آتش زدگی نے 5 افراد کی جان لے لی، جبکہ درجنوں موٹر سائیکل اور ایک کار بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ نے عمارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث عمارت اب رہائش کے قابل نہیں رہی۔ جائے وقوع کا دورہ کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ متاثرین سے دلی ہمدردی ہے، کوتاہی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نقصانات کے ازالے کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل MQM پاکستان کے رہنماؤں ڈاکٹر خالد اور ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی نگراں وزیر اعلیٰ سے متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ چیف فائر آفیسر اشتیاق احمد نے بتایا کہ آگ جب 4تھے فلور تک پہنچی تب فائر بریگیڈ کو بلانے کی بات ہوئی۔ بدقسمتی سے لوگوں کو آگاہی کی کمی ہے، لوگ فائر بریگیڈ کا نمبر تک نہیں جانتے۔ شروع کے 5 سے 10 منٹ کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ عمارت میں کوئی فائر فائٹنگ کا سامان اور ہنگامی اخراج کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گزشتہ روز کراچی میں عائشہ منزل پر واقع عرشی شاپنگ مال میں فرنیچر مارکیٹ کی ایک دکان میں آگ لگ گئی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بقیہ دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ ابتدائی طور پر صرف دکانوں میں لگی تھی، لیکن بعد میں آگ کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی اس نے عمارت میں اوپر بنے رہائشی فلیٹس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی عمارت میں آتش زدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کی ہر ممکن داد رسی کرتے ہوئے صوبائی حکومت متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کرے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ چند روز میں الیکشن شیڈیول دے دیا جائے گا۔ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ قومی ووٹرز ڈے پر جاری پیغام میں سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے، شفاف پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چند روز میں DRO، RO اور اسسٹنٹ افسران کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ دوران الیکشن آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے یہ بھی کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ انتخابی عمل عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے امدادی ادارے انروا نے غزہ کو دنیا کے خطرناک ترین مقام میں سے ایک قرار دے دیا ہے۔ غزہ میں اب تک شہداء کی تعداد 18,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے یونائیٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار فلسطین ریفیوجیز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں صورتحال ہر منٹ ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے مطابق غزہ میں بے گھر ہونے کی ایک اور لہر جاری ہے۔ انروا کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے بچنے والے فلسطینیوں کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں رہا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزین شیلٹرز میں بھی گنجائش سے زیادہ افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ تاہم غزہ میں مسلسل بمباری جاری ہے، جس کی وجہ سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسلام آباد میں حرمت مسجد اقصی کانفرنس سے فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور مفتی تقی عثمانی نے خطاب کیا۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ مجاہدین کی اکثریت حافظ قرآن ہے، فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں۔
پاکستان ایک بہادر ملک ہے، اگر یہاں سے اسرائیل کو روکا گیا تو ظلم رک سکتا ہے۔ جبکہ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے فلسطین میں 2 ریاستوں کے قیام کے مطالبے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس طرح کی بات کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ معروف عالم دین نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بجائے غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا اسرائیل سے اہل فلسطین پر مظالم روکنے کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ ہم فلسطین میں 2 ریاستوں کے قیام کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں۔ 2 ریاستی حل کی بات کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی بھی مسلمان اسرائیل کی ریاست کو قبول نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یہی معاملہ کشمیریوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ حماس ایک سیاسی طاقت ہے، وہ صرف لڑنے والے جنگجوؤں کا قافلہ نہیں ہے۔ لاہور میں پاکستان نیوی کے زیر اہتمام چھٹی میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج میں ہونے والی ورکشاپ کا افتتاح ہوا۔ کمانڈان پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد سمندر کو محفوظ بنانے کے اقدامات کو اجاگر کرنا، بلیو اکانومی کی افادیت سے آگاہ کرنا اور سمندری خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ روڈ میپ تشکیل دینا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ورکشاپ میں میری ٹائم ایکسپرٹس، نجی اداروں کے حکام، پارلیمنٹیرینز، سینئر سرکاری افسران، تعلیمی اداروں کے نمائندے، صحافی اور مختلف تھنک ٹینکس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاک بحریہ 2017 سے ہر سال میری ٹائم ورکشاپ کا انعقاد کرتی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔